बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। पोलैंड में मिसाइल गिरे, 2 हलाक। यूक्रेन जंग का नया मोड़, आलमी सियासत में हलचल। G20 और नेटो की हंगामी मीटिंग। जल्दबाजी में किसी नतीजे पर ना पहुंचा जाए, जर्मनी ने किया खबरदार। यूक्रेन ने कहा नो फ्लाई जोन बनाया जाए। रशिया किसी शर्त के बगैर यूक्रेन से बाहर निकल जाए। G20 समिट के बाद जॉइंट डिक्लेरेशन जारी, इख्तलाफात का इकरार। आलमी चैलेंजेस के बीच G20 सदारत इंडिया के हवाले। मोदी ने कहा तंजीम को तब्दीली का आला बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 इलेक्शंस में उम्मीदवारी का किया ऐलान, कहा बाइडेन की पॉलिसियों से अमेरिका नाकाम मुल्क बन रहा है। ईरान में ताज़ा क्रैकडाउन, 3 हलाक। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के बयान पर तेहरान का एहतजाज। ओमान के समंदर में इस्राएली टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया, ईरान के प्रॉक्सीज पर शुबा। इसराइल ने मगरबी किनारे में रोबोटिक गन्स तैनात कर दी, यहूदी आबादकारों के खिलाफ ऑपरेशन पर फलस्तीनियों में खुशी की लहर। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पोलैंड में एक मिसाइल हमला हुआ है जिससे यूक्रेन जंग का एक नया मोड़ आता नजर आ रहा है। इस हमले के बाद आलमी सियासत में हलचल मची हुई है। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब दुनिया की बड़ी ताकतों के लीडर्स इंडोनेशिया के बाली में जमा हैं और यूक्रेन मसला वहां पर छाया हुआ है। रशिया ने इस हमले के लिए अमरीका की तरफ उंगली उठाई है। आलमी लीडर्स की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें पोलैंड में मिसाइल हमले से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया, लेकिन अभी ये बात साफ नहीं है कि यह हमला किन हालात में किसने कहां से किया। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हमले के बारे में कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने मिसाइल हमले के सिलसिले में मॉस्को की तरफ उंगलियां उठाई हैं। वज़ीर आज़म बरतानिया ऋषि सुनक ने बताया कि इस हमले के लिए क्या वजह है ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बाली समिट के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम सब इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं। यूक्रेन सरहद के करीब पोलैंड में एक मिसाइल गिरने से कम 2 लोग मारे गए। यह हमला एक ऐसे वक्त हुआ जब पूरे यूक्रेन में रशिया ने कई हमले किए हैं और हमले तेज कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि इस बात का इम्कान नहीं है कि यह मिसाइल रशिया से फायर किया गया। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि वो इस हमले में शामिल नहीं है और इस हमले के लिए रशिया पर इल्ज़ामात छेड़खानी की कोशिश है। पोलैंड के सदर ने खुद कहा है कि इस बात का ठोस सबूत मौजूद नहीं है कि हमला कहां से किया गया है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि यह हमला यूक्रेन की ज़मीन से ही किया गया है और रशिया के हमलों से बचाव की कोशिश के दौरान ये मिसाइल छोड़ा गया। क्रेमलिन ने इस हमले के लिए अमेरिका के बयान की तारीफ की है जिसमें हमले के लिए मॉस्को को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने चाइना से कहा कि वो जंग खत्म करने के लिए रशिया पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करे। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने हमले की मजम्मत की है। उन्होंने खुदा से जंग के खात्मे की दुआ की। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि पोलैंड हमले के ताल्लुक से बाज़ बेबुनियाद बयानात दिए गए हैं। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि यह मिसाइल यूक्रेन की एयर डिफेंस ने छोड़ा है जिससे पोलैंड की ज़मीन पर धमाका हुआ। नेटो फौजी इत्तेहाद की एक हंगामी मीटिंग ब्रसेल्स में हुई जिसमें हमले से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। पोलैंड नेटो का रुकन मुल्क है। पोलैंड ने इसे अफसोसनाक वाक़या करार दिया है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने इन रिपोर्ट्स पर तबसरा करने से इनकार कर दिया कि यूक्रेनी फौज ने यह मिसाइल फायर किया और यह मिसाइल रशिया के हमले को रोकने की कोशिश था। पोलैंड के अहदेदारों ने कहा कि मिसाइल यूक्रेन सरहद के करीब एक गाँव में गिरा।
رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ جان بوجھ کر چھیڑخانی کی گئی ہے اور اس سے جنگ اور تیز ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ 9 مہینوں سے جاری ہے۔ پولینڈ کی نیشنل سیکیورٹی بیورو کی بھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں حالات کا جائزہ لیا گیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے پولینڈ حملے پر کسی بھی طرف سے جلد بازی میں کسی نتیجے پر پہنچنے کے خلاف خبردار کیا۔ G20 سمٹ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اس تباہی کی تحقیقات ہونی چاہیے، راکٹ کے پرزوں کی جانچ ہونی چاہیے، ہمیں نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اچھی طرح سے تحقیقات کرنی چاہیے۔ پولینڈ نے کہا کہ نیٹو رکنیت کی وجہ سے ان کا ملک ایک محفوظ مقام ہے۔ ملک کے ڈپٹی فارن منسٹر نے کہا کہ حملے پر ہمارے اتحادیوں کے ری ایکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نیٹو میں شامل رہنے کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے رشین صدر ولادیمیر پوٹین پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین میں سویلینز پر اندھا دھند حملے کر رہے ہیں۔ بالی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رشی سونک نے سخت تنقید کی۔ چائنا نے پولینڈ حملے کے تعلق سے تمام فریقوں سے صبر سے کام لینے کی اپیل کی۔ بیجنگ میں چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی۔ یوکرین کی حکومت نے کہا کہ فوری نو فلائی زون لگانا چاہیے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم آسمان کو بند کرنے کی درخواست کر رہے ہیں، ہم اس حقیقت کے تعلق سے پہلے بھی خبردار کر چکے ہیں۔ برطانیہ اور کینیڈا نے پولینڈ میزائل حملے کی مکمل چھان بین کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انڈونیشیا میں G7 کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور انہوں نے نیٹو اتحادیوں سے بھی صورتحال پر صلاح مشورہ کیا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے اس سے پہلے اس حملے کو جنگ میں شدت پیدا کرنے کی ایک کوشش قرار دیا۔ پولینڈ کی حکومت نے رشیا کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے فوری صفائی مانگی۔ پولینڈ حکومت کے ترجمان نے کہا کہ فوجی یونٹس کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ پولینڈ میڈیا میں کہا گیا کہ یہ حملہ اس جگہ کیا گیا جہاں اناج کو سکھایا جا رہا تھا۔ صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے وارننگ دی ہے کہ مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ محفوظ رہیں اور شیلٹرز میں پناہ لیں۔ G20 ملکوں نے رشیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسی شرط کے بغیر یوکرین سے مکمل طور پر باہر نکل جائے۔ بالی میں G20 کانفرنس کے بعد ایک جوائنٹ ڈکلیریشن جاری کیا گیا۔ اس ڈکلیریشن میں کہا گیا کہ زیادہ تر رکن ملکوں نے یوکرین جنگ کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جنگ سے بے پناہ انسانی تکلیفیں ہو رہی ہیں، عالمی معیشت کمزور ہو رہی ہے، ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، سپلائی چین میں خلل پڑ رہا ہے، انرجی اور فوڈ کرائسس بڑھ رہا ہے اور ماحولیاتی جوخم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈکلیریشن میں کہا گیا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال یا دھمکی ناقابل قبول ہے، مسائل کا پرامن حل نکالنا چاہیے، بحرانوں کو حل کرنے کی کوششیں کی جانی چاہیے اور اس کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی کوشش کرنی چاہیے جو بہت اہم ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ آج کا دور جنگوں کا دور نہیں ہونا چاہیے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے G20 لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے درمیان ایک دہشت گرد ریاست بھی ہے۔ ان کا صاف اشارہ رشیا کی طرف تھا۔ G20 کانفرنس میں رشیا کی نمائندگی وزیر خارجہ سرجی لاوروف کر رہے تھے۔ زیلنسکی نے ویڈیو لنک کے ذریعے G20 لیڈرز سے خطاب کیا۔ انڈونیشیا کے بالی میں 2 دن تک عالمی لیڈرز نے یوکرین جنگ، اس سے جڑے دوسرے مسائل اور دوسرے معاملات پر غور و فکر کیا، جس کے بعد یہ ڈکلیریشن جاری کیا گیا۔ اس ڈکلیریشن کے تعلق سے ایک رائے نہیں تھی۔ بیان میں یہ بات مانی گئی کہ الگ الگ خیالات پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ G20 سیکیورٹی مسائل حل کرنے کا فورم نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ عالمی قانون کو سر بلند رکھنا چاہیے۔ G20 کے بیان میں اناج ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے پہل کی تعریف کی گئی۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے G20 میٹنگ کو سیاسی رنگ دینے کا الزام لگایا۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے بھی بالی میں میٹنگ میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں یوکرین جنگ کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے پولینڈ حملے کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ کو G20 کی صدارت انڈیا کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اگلے سال 9 اور 10 ستمبر کو دہلی میں G20 کی اگلی چھوٹی کانفرنس ہوگی۔ انڈیا باقاعدہ طور پر 1 دسمبر سے G20 کا صدر بن جائے گا۔ بالی سمٹ کے آخری سیشن میں انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو نے علامتی طور پر G20 کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ہر انڈین کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ملک G20 کی صدارت سنبھال رہا ہے۔ انڈیا ایک ایسے وقت G20 کا صدر بن رہا ہے جب
اب دنیا کئی عالمی مسائل سے دوچار ہے، معیشت کی حالت خراب ہے، کھانے پینے کی چیزوں اور فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی دنیا وبا کے اثرات سے سنبھل نہیں پائی ہے۔ انہوں نے عالمی لیڈرز کو یقین دلایا کہ انڈیا کی G20 صدارت فیصلہ کن، مکمل اور عملی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا G20 کو ایک ایسا فورم بنانے کے لیے کام کرے گا جو نئے نظریات کو پیش کرے گا اور اگلے 1 سال کے لیے اجتماعی کارروائی تیز کرے گا۔ ماحولیاتی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قدرتی وسائل پر ملکیت کے احساس سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے اور یہ ماحولیات کی تباہی کی اصل وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمین کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ٹرسٹی شپ کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیات کو بہتر بنانے والے طرز زندگی کے بارے میں ایک مہم چلانی چاہیے جس سے اس مسئلے کو حل کرنے میں بڑی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ G20 کو دنیا میں تبدیلی کا آلہ بنانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ انڈیا G20 سے متعلق کئی میٹنگز کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بالی کانفرنس کے موقع پر کئی عالمی لیڈر سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر انڈیا اور فرانس نے ڈیفنس، سول، نیوکلیئر، ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور دوسرے شعبوں میں تعاون سے اتفاق کیا۔ مودی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے چائنا کے صدر زی جن پنگ کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا۔ مودی نے اٹلی کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ دونوں لیڈرز نے الگ الگ شعبوں میں آپسی تعاون بڑھانے کی راہوں پر بات چیت کی جن میں تجارت، توانائی، دفاع اور دہشت گردی کی روک تھام شامل ہے۔ مودی نے G20 کانفرنس کے دوسرے دن انڈیا میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تیز رفتار ترقی کو نمایاں کیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی الیکشنز کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے 2020 کے الیکشنز کے نتیجوں کو الٹنے کی کوشش کی تھی جس سے ملک میں لوگوں کی رائے بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 2024 میں وہ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ اس موقع پر ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی ڈومیسٹک اور فارن پالیسیوں پر تنقید کی اور کہا کہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں امریکہ ایک ناکام ملک بن رہا ہے۔ امریکہ کی پچھلی صدارت یعنی ٹرمپ کی پچھلی صدارت کافی متنازع رہی تھی۔ فلوریڈا میں اپنی امیدواری کا اعلان کرتے ہوئے ٹرمپ نے عزم کیا کہ وہ صدر بائیڈن کی قیادت والے کٹر ڈیموکریٹس کو شکست دیں گے۔ انہوں نے بائیڈن کے ڈیموکریٹس کو لیفٹ ونگ کا چہرہ قرار دیا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایک ہفتے پہلے ہی امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے۔ ان الیکشنز میں ریپبلکنز کا مظاہرہ امیدوں سے کم رہا۔ وہ کانگریس میں اتنی سیٹیں نہیں جیت سکے جتنی سیٹوں کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ 76 سالہ ٹرمپ نے اپنے پرجوش حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو ایک بار پھر عظیم اور شاندار بنانے کے لیے آج رات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں امریکہ کی صدارت کے لیے لڑوں گا۔ یہ ہم سب کی ملی جلی مہم ہوگی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مڈل ایسٹ۔ ایران میں 2019 کے کریک ڈاؤن کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر بعض مقامات پر مظاہرے ہوئے۔ مغربی میڈیا میں کہا گیا کہ تازہ مظاہروں پر کریک ڈاؤن میں کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہوئے۔ ایران نے آسٹریلیا کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے ملک کے وزیر اعظم کے ایک بیان پر احتجاج کیا۔ حال ہی میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے ایران کے خلاف ایک بیان دیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے غلط اپروچ سے آپسی تعلقات کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ البنیز نے ایرانی عہدیداروں پر تنقید کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں اور عوام کے پرامن مظاہروں کے حق کا احترام کریں۔ عمان کے سمندر میں اسرائیل کے ایک آئل ٹینکر پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملہ کس نے کیا اس تعلق سے یقین سے کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن بعض ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ اس حملے میں ایران کی پراکسیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کا 5واں بحری بیڑا جو خلیج عمان میں تعینات ہے اس واقعے سے باخبر ہے۔ اس ٹینکر کو سنگاپور کی ایک کمپنی کی طرف سے چلایا جا رہا تھا۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں ریموٹ سے چلنے والے روبوٹک گنز کو تعینات کر دیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے اور اسرائیلی کریک ڈاؤن دونوں بڑھ گئے ہیں۔ ایک دن پہلے ایک فلسطینی مزاحمت کار کی کارروائی میں 3 یہودی آباد کار ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیلی سپاہیوں نے حملہ آور فلسطینی کو بھی گولی مار دی۔
اسرائیل کی نئی پارلیمنٹ نے حلف لے لیا۔ اسرائیلی صدر نے سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ حالیہ الیکشنز میں اسرائیل کی پارلیمنٹ میں اب تک کے سب سے زیادہ کٹر ارکان یعنی تعداد کے اعتبار سے کٹر ارکان چنے گئے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ نئی حکومت کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ بڑھے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پولینڈ میں میزائل گرے، 2 ہلاک، یوکرین جنگ کا نیا موڑ، عالمی سیاست میں ہلچل، G20 اور نیٹو کی ہنگامی میٹنگز۔ جلد بازی میں کسی نتیجے پر نہ پہنچا جائے، جرمنی نے کیا خبردار، یوکرین نے کہا نو فلائی زون بنایا جائے۔ رشیا کسی شرط کے بغیر یوکرین سے باہر نکل جائے، G20 سمٹ کے بعد جوائنٹ ڈکلیریشن جاری، اختلافات کا اقرار۔ عالمی چیلنجز کے بیچ G20 صدارت انڈیا کے حوالے، مودی نے کہا تنظیم کو تبدیلی کا آلہ بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 الیکشنز میں امیدواری کا کیا اعلان، کہا بائیڈن کی پالیسیوں سے امریکہ ناکام ملک بن رہا ہے۔ ایران میں تازہ کریک ڈاؤن، 3 ہلاک، آسٹریلین پرائم منسٹر کے بیان پر تہران کا احتجاج۔ عمان کے سمندر میں اسرائیلی ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا گیا، ایران کے پراکسیز پر شبہ۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں روبوٹک گنز تعینات کر دی، یہودی آباد کاروں کے خلاف آپریشن پر فلسطینیوں میں خوشی کی لہر۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا